अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे, और अगर उसमें किसी भी किस्म की कोई कमी है तो रब करीम से दुआ गो हूँ कि वो अपनी रहमत से उसको मुकम्मल कर दें। आमीन। दोस्तों आज से हम अपने पारा नंबर 2 का तर्जुमा इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पारा नंबर 2 में सूरह बकरा के हवाले से क्या अहकामात आए, मुख्तसरन उसको देखते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह आज हम अपना पारा नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो आइए पहले उसमें जो पारा नंबर 2 में हमारे अहकामात आए हैं हम उसके मुतालिक थोड़ा सा ब्रीफली सा देख लेते हैं कि क्या है, और फिर इंशाल्लाह हम तर्जुमे की तरफ जाएंगे। तो दूसरे पारे के शुरू में ना इसके मुफस्सल अहकाम बयान करने के बाद इस सूरत में मुसलमानों की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी से मुतालिक बहुत से अहकाम बयान फरमाए गए हैं। वो इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि वो क्या अहकामात हैं और किस तरह से हमें बताए गए हैं, जिनमें इबादत से लेकर माशरत, ख़ानदानी अमूर और हुक्मरानी से मुतालिक बहुत से मसाइल दाखिल हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये भी हमारे कुरान पाक में मौजूद है। हमारी ज़िंदगी के हवाले से हर एक चीज़ हमारे पास कुरान पाक में मौजूद है, बस ज़रूरत है उसको खोलने की, उसको पढ़ने की और उसको समझने की। ये तो हमें पता ही है कि सूरह बकरा जो है ये मदनी दौर की सूरत है, ये मदनी सूरत है। इस पर टोटल 286 आयतें हैं, जो कि मैं बार बार बता रही हूँ कि हमारे कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत जो है वो सूरह बकरा है, और एक तरह से ये कहिए कि ये एक जामे सूरत है। इसमें अगर हम देखें ना तो हमारी ज़िंदगी के मुतालिक कोई एक भी अगर हमारे दिमाग में सवाल आता है ना कि इस चीज़ को हम कैसे करें, तो उसका जवाब मौजूद है। हमारे पास पूरा मुकम्मल कुरान है, लेकिन ये इतनी लंबी सूरत है ना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ते जाएंगे, हमें बाकी सूरतों के हवाले से भी पता चलता जाएगा कि किस में क्या चीज़ है, किस तरह से उसमें डिस्कस की गई हैं बातें। तो आइए हम अपना आज पारा नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हम पारा नंबर 2 का तर्जुमा शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो अपना तर्जुमा मुकम्मल किया था ना, वो इस बात पे किया था कि जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनका है, और जो कुछ तुमने कमाया वो तुम्हारा है, और तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या अमल करते थे। हर इंसान से उसके अपने अमल के बारे में पूछा जाएगा, किसी और के अमल के बारे में नहीं। तो इसलिए बेहतरी हम सब की इसी में है कि हम अपने अमाल को बेहतर करने की कोशिश करें, बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करें। तो आज अब ये बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसने इन मुसलमानों को इस क़िबले से रुख फेरने पर आमादा कर दिया, जिसकी तरफ वो मुँह करते चले आ रहे थे। यानी पहले मस्जिद अक्सा की तरफ क़िबला था, ये बात हम सबको पता है, और नमाज में ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ, वही नाजिल हुई कि अपना रुख मोड़ लीजिए। उन्होंने मोड़ लिया, और जो मुसलमान थे, जो मोमिन थे, उन्होंने भी बग़ैर किसी सवाल के रुख मोड़ लिया, और हमारा क़िबला रुख मोड़ने के बाद काबा शरीफ हो गया, बैतुल्लाह शरीफ हो गया, खाने काबा हो गया। ठीक है ना। तो उस पर ये सवाल कर रहे हैं कि वो जिसने उन मुसलमानों को इस क़िबले से रुख फेरने पर आमादा कर दिया, जिसकी तरफ वो मुँह करते चले आ रहे थे। आप कह दीजिए कि मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह ही की हैं, वो जिसको चाहता है सीधी राह की हिदायत कर देता है। और मुसलमानों, इसी तरह तो हमने तुमको एक मोतदिल उम्मत बनाए हैं, ताकि तुम दूसरे लोगों पर गवाह बनो, और रसूल तुम पर गवाह बने। और जिस क़िबले पर तुम पहले कारबंद थे, उसे हमने किसी और वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ़ ये देखने के लिए मुकर्रर किया था कि कौन रसूल का हुक्म मानता है और कौन उल्टे पाँव फिर जाता है। और इसमें शक नहीं कि ये बात थी बड़ी मुश्किल, लेकिन उन लोगों के लिए ज़रा भी मुश्किल ना हुई जिनको अल्लाह ने हिदायत दे दी थी। और अल्लाह ताला ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमान को ज़ाया कर दे। दर हकीकत अल्लाह लोगों पर बहुत शफ़क़त करने वाला, बड़ा मेहरबान है। बेशक
اے پیغمبر، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو، یعنی بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کی طرف کر لو، اور آئندہ جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اسی کی طرف رکھا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو، نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقین جانو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے، اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو جانا۔ اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہٰذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک۔ اور تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کر لو، اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں وہ کبھی خاموش نہ ہوں گے، سو ان کا کچھ خوف نہ رکھو، ہاں میرا خوف رکھو، یعنی اللہ کا خوف رکھو، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں، تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، لہٰذا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ بہت پیاری بات ہے، بہت ہی پیاری بات ہے۔ زندگی میں اگر ہم صبر کرنا سیکھ جائیں نا تو ہماری زندگی کی آدھی سے زیادہ مشکلیں حل ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ان کا وجود ہی نہیں رہے گا۔ قرآن میں بھی کہا گیا ہے نا، صبر اور نماز سے مدد لو۔ نماز سے پہلے صبر کے لیے کہا گیا ہے، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ تو کہتے ہیں نا، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، جو کوئی چیز اندر سے بہت پریشان کر رہی ہو، پڑھنا چاہیے ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر دیتا ہے۔ جب ہم دل سے پڑھتے ہیں نا سکون آتا ہے، صبر آتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی کچھ خوف سے اور کبھی بھوک سے اور کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں،
اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ بے شک اگر ہم غور کریں تو ایک ماں کا صبر آج ایک نشانی بن گیا۔ انشاءاللہ اس کو بھی آگے کبھی ڈیٹیل میں ضرور ڈسکس کریں گے ان چیزوں کو بھی۔ لہٰذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے، صحیح کرے۔ اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہو اور اپنی اصلاح کر لی ہو اور چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہو، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ بے شک اور میں توبہ قبول کرنے کا خوگر ہوں، بڑا رحمت والا ہوں۔ بے شک ہمارا رب بہت رحمت والا ہے، بہت رحیم ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات دن کے لگاتار آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع دار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کے باوجود لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک قرار دے دیتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ کی محبت رکھنی چاہیے۔ اعوذ باللہ۔ اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اشد حب اللہ۔ اور کاش کہ یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اسی وقت یہ سمجھ لیا کرے کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کریں گے، اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے۔ اور جنہوں نے ان پیشواؤں کی پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع دیا جائے تو ہم بھی ان پیشواؤں سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں جیسے انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح اللہ انہیں دکھا دے گا کہ ان کے اعمال آج ان کے لیے حسرت ہی حسرت بن چکے ہیں، اور اب وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اے لوگوں، زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو اور اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے۔ بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے؟ جب ان کے باپ دادے دین کی ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہو اور انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو، اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی دشمن ان جانوروں کو زور زور سے بلائے
جو ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، لہٰذا کچھ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں، ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو۔ اس نے تو تمہارے لیے بس مردار جانور، خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے، نیز وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ ہاں، اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو اور ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے، جبکہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو اور نہ وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ بے شک ہمارے دین میں بہت آسانیاں ہیں، ہم خود نہیں سمجھ پاتے، ہم صرف سختیوں کو ہی دیکھتے ہیں، اور ہمارے یہاں یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہمارے مذہب کو نا بہت سخت کر کے بتایا گیا ہے، یہ سختی ہے، یہ سختی ہے، یہ سختی ہے۔ کیا آسانیاں ہیں وہ؟ یہ ہماری نااہلی ہے نا، ہمارے پاس تو مکمل ایک کتاب ہے، ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے بھی ایک کتاب ہے، ہم اٹھا کے پڑھیں تو صحیح، اس کو کھولیں تو صحیح، ہر چیز کا جواب ہے، اور بہت آسان مذہب ہے، سمجھے تو صحیح، بات صرف ہمارے سمجھنے کی ہے۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے۔ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے۔ چنانچہ اندازہ کرو کہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے، اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے، وہ زدہ زدی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیں، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب کوئی عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں، اور تنگی اور تکلیف میں، نیز جنگ کے وقت صبر و استقلال کے خوگر ہوں۔ ایسے لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ بے شک۔ تو دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ آج تو ہم نے یہاں تک جو باتیں پڑھی وہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں، اور واقعی اگر ہم ان کو اپنی عملی زندگی میں دیکھیں نا تو ہم اپنی ہی زندگیوں میں بہت سارا سدھار لا سکتے ہیں۔ بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، بہت ایسی باتیں ہیں جو ہمارے روزمرہ زندگی میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو بس ضرورت ہے اس مبارک کتاب کو کھولنے کی، اس کو ترجمے سے پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی۔ بعض اوقات ہم صرف عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی، اتنا آسان ہے نا، اس میں اردو میں ترجمہ دیا ہوا ہے، ہم اس کو پڑھیں۔ اور ایک بات ہے، شاید آپ لوگوں نے بھی محسوس کی ہو، اور نہیں کی ہو نا تو کوشش کیجیے گا کہ کریں۔ میں آپ لوگوں کو وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں بتاتی ہوں جو میرے اپنے ساتھ ہو رہی ہیں، جو میں نے محسوس کی ہیں۔ اس قرآن پاک کو نا آپ جتنی دفعہ پڑھیں گے نا، ہر دفعہ آپ کو ایک نئی طریقے سے بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک دفعہ ترجمہ میں نے سمجھا، تفسیر میں نے سمجھی، مجھے اس کو کچھ الگ طریقے سے سمجھ میں آیا، لیکن اب جب میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو پڑھ رہی ہوں نا تو خود سے پڑھ کے یہ اور ایک الگ ہی طریقے سے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے۔ بات سیم ہے، بات ہماری سیم ہے۔ اگر ہم اپنی دنیاوی باتوں کی بات کریں نا تو ایک ہی بات کو نا، اگر میں ہی کوئی ایک دنیاوی بات آپ سے بار بار کروں نا، آپ بھی بور ہو جائیں گے۔ آپ کسی اور سے کریں گے، آپ اپنے دوستوں سے، فیملی سے، رشتہ داروں سے کریں گے، وہ بور ہو جائیں گے۔
کہ یار کیا یار ایک ہی بات بار بار، لیکن اس قرآن پاک کی اتنی پیاری بات ہے نا، آپ اس کو جب بھی کھولیں گے، جب ترجمے سے پڑھیں گے، ایک دفعہ ترجمے سے مکمل کر لیا نا، جب آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ گئی اور ایک الگ طریقے سے، ایک الگ پہلو سے سمجھ میں آئی، اگلی دفعہ جب آپ نے دوبارہ اس کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا نا، وہی باتیں آپ کو ایک الگ اینگل سے سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ روزمرہ ہم اپنی زندگی میں کچھ نئی آزمائشوں سے، کچھ نئی چیزوں سے، نئے چیلنجز سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، تو جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں نا، تو ہم اس چیز کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کر کے اس حساب سے سمجھ پاتے ہیں، اور یہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، یہ ہوتا ہے۔ اور آپ خود بھی اس کو کوشش کیجئے، خود بھی پڑھیے، خود بھی سنائیے کسی کو، تو جب آپ خود سے پڑھ کے سمجھیں گے، آپ کو الگ طریقے سے بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ کسی اور کو پڑھ کے سمجھائیں گے، آپ کو وہ بات الگ طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ اس قرآن پاک کا یہی تو مزہ ہے کہ اس کو آپ کتنی دفعہ پڑھ لیں دل نہیں بھرتا۔ جب کوئی مشکل ہو نا، اس کو کھولیں، آپ کی پریشانی کا حل سامنے ہوگا، اور وہ اتنے پیارے انداز میں ہوگا کہ آپ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ ہے اچھا یہ چیز تھی، میں نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا، میں نے کبھی خیال ہی نہیں کیا، لیکن ہے بہت چھوٹی چھوٹی سی، بہت بڑی بڑی سی ساری باتیں، ہر بات، ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے۔ بس کوشش ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانیاں کر سکوں، اور اپنی آگے کی زندگی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے آسانیاں کر سکوں، کہ اگر کوئی ایک بھی اس کو سن کے سمجھ لیتا ہے، میرے لیے ثواب کا باعث ہوتا ہے، وہ میرے لیے بھی بہت فائدہ مند چیز ہے۔ خود تو پڑھ کے سمجھ رہی ہوں، لیکن کسی اور کو سمجھا دیا، کیونکہ جیسے میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ اس کے متعلق مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اس قابل کیا تھا کہ تم قرآن کو سمجھ سکو، تم نے کیا کیا؟ اپنے اس علم کو اپنے پاس رکھا یا کہیں اور پہنچایا؟ کسی اور کو فائدہ دیا یا نہیں دیا؟ سوال ہوگا۔ تو بس کوشش ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کی، اپنے ان سوالوں سے بچنے کی، جو کہ ایک اوپن کوسچنیئر ہم سب کے سامنے ہے، ہمیں سب پتہ ہے کہ کیا کیا سوالات ہوں گے، ضرورت ہے ان کے جوابات ڈھونڈنے کی، ان کی تیاری یہیں سے کرنے کی۔ تو بس یہی ایک چھوٹی سی کوشش ہے، امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ کوشش پسند آ رہی ہوگی۔ مجھے ضرور بتائیے گا، مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، آپ کو میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں، کس طرح سے سمجھ میں آ رہی ہے، میں کہاں غلطی کر رہی ہوں، کہاں صحیح ہوں، مجھے سب ضرور بتائیے گا، مجھے اچھا لگے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا، اور کوشش کیجیے گا جس کے لیے جتنی آسانی کا باعث بن سکیں وہ آپ کے لیے بھی بہتری کا باعث ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔